नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आप सबको कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने 18 पारे कंप्लीट कर लिए हैं दौरा कुरान के। इंशाअल्लाह ताला आज हमारा पारा नंबर 19 वक़ाल लज़ीना हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 19th पारा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कल जो हमारी सिस्टर सुफैरा ने रिकॉर्डिंग की थी उसमें हमने जो सूरह फुरक़ान की थी उसकी आयत नंबर 6 तक की रिकॉर्डिंग आ पाई थी। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से सूरह फुरक़ान की आगे की आयत जो हैं उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो इंशाअल्लाह ताला आज का लेक्चर हम सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 7 से शुरू करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह सुफैरा सिस्टर ने बहुत अच्छे से दे दिया था। तो यहाँ पर हम आयत नंबर 7 से ही हम अपना आगाज़ लेंगे अपने लेक्चर का सूरह फुरक़ान की। तर्जुमे के साथ शुरू करती हूँ। और वो कहते हैं कि कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है और बाज़ारों में चलता फिरता भी है। क्यों नहीं उतारा गया उस पर कोई फरिश्ता कि वो उसके साथ होकर डराने वाला होता। देखें, ये हम देख चुके हैं कि क्या रविश थी उनकी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कहते थे कि ये इंसान क्यों हैं, ये कोई यहाँ पर फरिश्ता क्यों नहीं आया हमें पैगाम देने के लिए। और ये हम बहुत सारी सूरह में ये बात ऑलरेडी देख चुके हैं। ये तो खाना भी खाता है, ये तो बाज़ारों में भी चलता है, ये कैसा पैगाम देने वाला रसूल आपने बनाकर भेजा। या उतारा जाता उस पर कोई ख़जाना या उसके लिए कोई बागात होता जिसमें ये खाता पीता। और उन जालिमों ने तो ये तक कह दिया कि तुम सिर्फ एक सहरज़दा शख्स की पैरवी कर रहे हो। हम पहले भी पढ़ चुके हैं माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे ये लोग कि ये सहरज़दा शख्स हैं और इनके ऊपर जिन्नात ने काबू कर लिया है या इन्होंने जिन्नों को अपने काबू में ले लिया है क्योंकि ये इस तरह की बातें करते हैं। और मौजज़े मांगा करते थे कि आपके ऊपर कोई ख़जाना क्यों नहीं आ जाता या ऐसे कोई बागात क्यों नहीं आ जाते जहाँ से आप खाते पीते। देखिए ये आपके लिए कैसी कैसी मिसालें बयान कर रहे हैं, तो ये लोग गुमराह हो गए हैं, अब ये सीधे रास्ते पर नहीं आ सकते। अल्लाह ताला को भी ये बातें बुरी लग रही हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखिए आपके लिए ये किस तरह की बातें हैं जिनको ये कहते हैं और ये अब सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक हाई पॉइंट होता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब ये लोग बाज नहीं आएंगे। बड़ी ही बाबरकत है वो हस्ती जो अगर चाहे तो आपके लिए उनसे कहीं बेहतर चीज़ें बना दे, ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बहती हों और आपके लिए महलात तामीर कर दिए जाएं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कौन सी बड़ी बात है ये जो मौजज़े मांग रहे हैं, मैं तो इससे भी बेहतर मौजज़े दे सकता हूँ, मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात यह है कि इन लोगों ने क़यामत को झुठला दिया और जो क़यामत को झुठलाता है उसके लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। वो जब दूर से उनको देखेंगे तो वो सुनेंगे उसके जोश और उसकी फनकार को। किसकी? भड़कती हुई आग की, जहन्नुम का तज़किरा अल्लाह ताला कर रहा है। और जब वो फेंक दिए जाएंगे उसकी एक तंग जगह में जंजीरों में जकड़े हुए, तो उस वक्त वो मौत को पुकारेंगे। सोचें जब क़यामत आ जाएगी, यानी जब ऑलरेडी वो लोग मर चुके होंगे और उसके बाद फिर से वो मौत को पुकारेंगे, क्योंकि इतना मुश्किल वो मंज़र होगा, इतना मुश्किल मंज़र होगा। तब उनसे कहा जाएगा आज एक ही मौत को ना पुकारो बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो। आप कहिए क्या ये अंजाम बेहतर है या हमेशा रहने की वो जन्नत जिसका वादा किया गया है मुत्तकी बंदों से, उनके लिए वो होगी बदला और उनके लौटने की जगह। अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया। देखें जब ये कुरान नाजिल हुआ अल्लाह ताला ने हर चीज़ को क्लियर कर दिया कि अब तुम्हें क्या चाहिए,
تمہیں جنت چاہیے یا تمہیں جہنم کے عذاب چاہیے؟ ان کے لیے اس میں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ آپ کے رب کے ذمے ایک واجب وعدہ ہے۔ اور جس دن وہ ان کو اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، یعنی جن کی عبادت کرتے ہیں، ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے؟ جن کو وہ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جمع کر کے پوچھیں گے کہ یہ تمہیں شریک ٹھہرایا کرتے تھے، کیا ریزن تھا، کیا وجہ تھی، کیا تم نے ان سے کچھ کہا تھا؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمارے لیے، تو یہ روا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بناتے۔ تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا ساز و سامان دیا، یہاں تک کہ وہ یاد دہانی کو بھول گئے، اور یہ تباہ ہونے والے لوگ تھے۔ تو جنہیں وہ شریک ٹھہرایا کرتے تھے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں گے کہ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم تو آپ کی عبادت کرنے والے تھے، یہ لوگ تو خود ہی آپ کی یاد سے ہٹ گئے تھے، دور ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا تمہاری ان باتوں کو، تو اب نہ تمہارے بس میں ہے عذاب کو لوٹانا اور نہ ہی کوئی مدد، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کا مرتکب ہوا اسے چکھائیں گے بہت بڑا عذاب۔ اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے جو پہلے رسول اتارے تھے وہ بھی تو کھانا کھاتے تھے، وہ بھی تو بازاروں میں جاتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتے تھے کہ دیکھیں، پہلے کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، پہلے کے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ تو بہت ہی ایک جیسے ایک استاد کا طریقہ ہوتا ہے نا اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کا کہ دیکھیں آپ فکر نہ کریں، اس طرح سے آپ دیکھیں گے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے اب 21ویں آیت جو شروع ہو رہی ہے وہ ہمارا پارہ نمبر 19 ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے، یا ہم خود اپنے رب کو دیکھیں۔ انہوں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تکبر کیا اور وہ بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہوئے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ پہلے تو معجزے مانگے، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم رب کو خود دیکھنا چاہتے ہیں، ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب وہی تو آپ کے اوپر آتی ہے، ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس طرح سے انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک حائل ہو جائے۔ دیکھیں، فرشتوں کو تو دیکھا جائے گا، لیکن کب دیکھا جائے گا؟ جب قیامت آئے گی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا نزول فرمائیں گے، فرشتے سارے موجود ہوں گے، لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت وہ جو مجرم ہیں اس دن کہیں گے کہ کاش کوئی روک حائل ہو جائے، تب انہیں احساس ہوگا کہ ہم کیا کہا کرتے تھے، اور ہم آگے بڑھائیں گے ان کے ہر عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا، اور کر دیں گے اسے اڑتا ہوا غبار۔ اڑتا ہوا غبار سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں، جو لوگوں نے نیکی کی ہوگی، لیکن وہ نیکی کس لیے کی ہوگی؟ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ انہوں نے صدقہ کیا ہوگا دکھانے کے لیے، انہوں نے یتیم خانے بنائے ہوں گے دنیا کو دکھانے کے لیے، انہوں نے مسجدیں تعمیر کروائی ہوں گی اپنی نیم پلیٹ لگانے کے لیے۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان کے جو اعمال ہوں گے وہ اڑتا ہوا غبار ہو جائیں گے، اس کی کوئی نیکی انہیں نہیں ملے گی، کیونکہ ریاکاری کی کوئی نیکی کوئی اس کا بدل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہوا ہے۔ جنت والے اس روز بہت اچھے ٹھکانوں میں ہوں گے، اور ان کے قیلولہ کرنے کی جگہ بھی بہت ہی اچھی ہوگی۔ اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے فوج در فوج،
یہ کہاں کا منظر ہے؟ قیامت کا منظر ہے کہ جب بادل پھٹے گا اور فرشتے فوج در فوج جو صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بہت کٹھن ہوگا۔ اور جس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا، اس دن احساس ہوگا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا ہوتا، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ دیکھیں، اس آیت کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں، ہماری جو کمپنی ہوتی ہے، جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہم کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ کیا وہ ہمیں اللہ کے راستے سے دور کر رہے ہیں یا وہ ہمیں اللہ کے راستے پر لے کر جا رہے ہیں؟ آیت نمبر 29، اس نے مجھے گمراہ کر کے ذکر سے برگشتہ کر دیا، اس کے بعد جب کہ میرے پاس پہنچ گیا تھا، اور شیطان تو انسان کو آخر دغا دینے والا ہی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا۔ اب دیکھیں، اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم اس کو تعویل خاص میں دیکھیں تو جو مشرکین مکہ تھے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا تو کہنا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا، انہوں نے لکھ لیا، اور ان کو تو کسی نے کوئی جنات ہیں جو انہیں خبر لا کے دے دیتے ہیں، اور اس طرح کی فضول کی باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم تعویل عام میں دیکھیں، اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں، تو کیا آج ہم نے قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز نہیں بنا دیا؟ کیا آج ہم نے قرآن کو اپنے بالکل لاکر میں بند کر کے نہیں رکھ دیا؟ سال میں ایک بار نکالتے ہیں، رمضان میں اسے پڑھتے ہیں اور بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں میننگ ہی نہیں پتہ، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ قولا جب آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور قولو جب آتا ہے تب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم تو اتنا بیسک فرق بھی نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا۔ ہر ایک آیت پر غور و فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کیا کہیں گے، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ آیت نمبر 31، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرموں سے، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد دینے والا۔ اور ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ اس پر یہ قرآن پورے کا پورا ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں اتارا گیا، اس طرح تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کا دل مضبوط کریں، اسی لیے ہم نے اسے تدریجاً اور اہتمام کے ساتھ ترتیب دیا۔ اب ایک اور بات، معجزے تو مانگے ہی مانگے، اب کیا کہنا ہے ان کا کہ یہ جو آپ تھوڑا تھوڑا قرآن جو نازل ہوتا ہے، کبھی کوئی آیت ہو گئی، کبھی کوئی سورہ ہو گئی، تو آپ نے پورا کا پورا ایک ہی بار میں کیوں نہیں اتار دیا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس لیے ہم نے ایسا کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو جائے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو گریجولی سلولی اس کا نزول کیا، تاکہ جو بھی احکامات آتے جائیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھے ابھی کل ہی پڑھی سورہ نور، کتنے احکامات تھے، اگر سارے ایک ساتھ آ جاتے تو بڑا مشکل ہو جاتا اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلولی اینڈ گریجولی اپنی آیات کو اس دنیا میں اتارا۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیسی آئی، کبھی کوئی آیا، جبکہ کہا جاتا ہے قرآن تو پورا ایک ساتھ آ گیا تھا، پھر اس کو اتنا ٹائم کیوں لگا؟ اگر وہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر سکیں۔ اور یہ لوگ آپ کے پاس کوئی بھی اعتراض نہیں لائیں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں آپ کے پاس حق اور اس کی بہترین وضاحت لے کر آئیں گے۔ یہ ہوتا تھا کہ جس طرح کی سچویشن ہوتی تھی، جس طرح کی کنڈیشن ہوتی تھی، جس طرح کے سوالات آتے تھے، اسی کے اکارڈنگ وہی آتی تھی اس کے جواب میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف، ان کے منہوں کے بل، وہ بہت ہی برے مقام پر ہوں گے اور بہت بھٹکے ہوئے ہوں گے سیدھے راستے سے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 35 میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنا دیا تھا۔
ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میرے بھائی کو بھی آپ نبی بنا دیں، ان کو میرے ساتھ کر دیں، میرا مددگار بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا لفظ کیا ہے کہ وزیر بنا دیا تھا، یعنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے والا. تو ہم نے حکم دیا آپ دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. یعنی فرعون کی طرف دونوں بھائیوں کو بھیجا تھا. اب اس کے بعد آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور قوم نوح کو بھی ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اور انہیں ہم نے نوح انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب بھی تیار کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں بار بار ان نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان قوموں کا ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب تھے تو قوم فرعون کے جو آل فرعون تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، نوح علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا ہوا، تاکہ تم لوگ ڈر جاؤ. یہ نشانیاں ہیں جو تمہیں سمجھنا ہے. اور قوم عاد، قوم سمود، کوے والوں کے ساتھ اور ان کے درمیان بہت سی دوسری قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. اچھا، یہ جو کوے والے جو ہیں ان کے بارے میں زیادہ ایکسپلینیشن نہیں ملتا کہ یہ کون سی قوم تھی. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں زیادہ ایکسپلینیشن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے قوموں کو ہلاک کر دیا تھا، اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، لیکن ان کے انکار کی پاداش میں بالآخر ہم نے ان سب کو غارت کر دیا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ صرف کہہ کر ہلاک نہیں کر دیتے. پہلے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں، ان کو اپنی مثالیں بتاتے ہیں، سب کچھ بتانے کے بعد، سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے تب جا کر اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرتے ہیں. اور یہ لوگ ایسی بستی پر سے تو گزرتے ہیں جس پر بہت بری بارش برسائی گئی تھی، تو کیا یہ لوگ اسے دیکھتے نہیں؟ بلکہ وہ امید نہیں رکھتے جی اٹھنے کی. ہم آلریڈی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ یہ جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی تھیں، ان کے اثرات، ان کی نشانیاں، ان کے جو سائنز ہیں وہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جب وہاں سے گزرتے ہو، وہاں سے جاتے ہو، یعنی شام کی طرف جب وہ سفر کرتے تھے تو یہ بستیاں نظر آتی تھیں. تو جب تم لوگ وہاں سے گزرتے ہو تو کیا ان چیزوں پر غور نہیں کرتے؟ یا تم یہ سوچتے ہی نہیں ہو کہ تمہیں واپس اٹھایا جائے گا؟ یعنی آخرت کے دن پر تمہارا یقین ہے ہی نہیں. اور یہ لوگ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کا مذاق بناتے. کیا یہی ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر؟ قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں اپنے معبودوں سے ورغلا دیتا اگر ہم اس کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے. ان قریب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ کون بھٹکا ہوا تھا راستے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ دیکھو اگر ہم اس کی بات کو مانتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر مانتے تو ہم اپنے معبودوں سے دور ہو جاتے. یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت قریب ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون بھٹکا ہوا تھا. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ آیت. ہم شرک کیا سمجھتے ہیں؟ کسی دوسرے کو اللہ کی عبادت میں شامل کرنا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. اور آج یہی ہو رہا ہے. ہم نے اپنے نفس کو اتنا زیادہ اس کی ہم عبادت کرنے لگے ہیں کہ ہمیں کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا. ہم اگر کوئی کہے آپ درگاہ پہ جاتی ہیں، آپ کہیں گے نہیں. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ شرک کرتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں، ہم کسی طرح کا شرک نہیں کرتے. لیکن یہاں کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا گیا ہے. جیسا کہ ابھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ ہم وقت نہیں نکال پاتے کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتے. ہمیں دنیا جہاں کے کام ہیں، بہت سارے کام ہیں، لیکن ہمارے پاس قرآن کو سمجھنے کا کام نہیں ہے. تو کیا ہم نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ یا آپ کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے مگر چوپایوں کی مانند، بلکہ اس سے بڑھ کر بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا مثال دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں سمجھتے. آیت نمبر 45.
کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی قدرت کی طرف کہ وہ کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اس کو مستقل ٹھہرائے رکھتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنما بنایا۔ اللہ کی قدرتیں، سوچیں اگر رات ہو جائے اور اس کے بعد دن ہی نہ ہو، کبھی سوچا ہم نے کہ یہ رات کی تاریکی اگر کبھی ختم ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے رات کے بعد دن آتا ہے، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ یعنی وہ جو اندھیرا ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں صبح کا منظر، کیا ہم نے کبھی اس منظر کو دیکھ کے سبحان اللہ کہا؟ کبھی ہم کو اس منظر کو دیکھ کے اللہ کی قدرت ہم نے بیان کی؟ کبھی سوچا؟ کبھی غور و فکر کیا؟ اور وہی ہے جس نے رات کو بنایا تمہارے لیے اوڑھنا اور نیند کو آرام، اور دن کو بنایا اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے آگے بشارت بنا کر، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو، اور اس سے ہم سیراب کرتے ہیں اپنی مخلوق میں سے بہت سے چوپایوں کو اور انسانوں کو، اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے ان کے مابین تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ کفران نعمت ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنی قدرت کو یہاں پر بیان کیا، لیکن کیا کہا اس کے بعد کہ اس نصیحت کو بہت ہی کم لوگ ہیں جو سمجھ پاتے ہیں، زیادہ تر تو کفران نعمت ہی کرتے ہیں، نعمتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں زیادہ تر لوگ۔ کیا ہم ان میں سے تو نہیں ہیں؟ ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم تو ان میں سے نہیں ہیں نا جو اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی پر ایک نذیر بھیج دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بستی، ہر ایک علاقے میں، ہر ایک سٹی میں، ہر ایک ایریا میں ایک نذیر بھیج دیتے، ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ ہمارے لیے یہ کون سی بڑی بات تھی؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار کا کہنا نہ مانیے اور آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، اس قرآن سے بڑا جہاد۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جو جہاد کرنے کے لیے کہا تھا وہ کس سے کہا تھا؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن کو اپنا ہتھیار بنائیں، قرآن کو اپنا ہتھیار بنا کر جو مشرکین مکہ تھے ان کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے۔ اور وہی ہے اللہ جس نے 2 دریا چلا دیے، یہ میٹھا ہے نہایت خوش ذائقہ، اور یہ کھاری ہے نہایت کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا رکھی ہے۔ اگر آپ سے کبھی یہ سوال کیا جائے کہ مرج البحرین کیا ہے، مرج البحرین، ٹھیک ہے، تو یہ 2 دریائے ہیں جو آپس میں کبھی نہیں ملتے۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے تو پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن، وہاں پر اس الاسکا میں ہے یہ، اور اس کا جو پانی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مطلب ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے جسے ہم آج بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں جا نہیں سکتے تو یوٹیوب ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے جہاں پر ہم اللہ کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 2 ایسے سمندر کے پانی ہیں جو آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور وہی ہے جس نے 2 دریا چلا دیے ہیں، میٹھا ہے نہایت خوش ذائقہ، اور یہ کھاری ہے نہایت کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا رکھی ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے پیدا کیا انسان کو، تو اس نے بنایا اس کے لیے نسب اور سسرالی رشتہ، اور آپ کا رب سب قدرتوں کا مالک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں سسرالی رشتوں کی بات کی ہے۔ سسرالی رشتے اگر نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ ہماری جو سوسائٹی ہے یہ کیسے چل پاتی؟ اگر آپس میں شادیاں نہ ہوتی، ایک خاندان کی دوسرے خاندان میں شادی نہیں ہوتی، تو یہ زندگی آگے کیسے بڑھتی؟ یہ سوسائٹی کیسے آگے بڑھتی؟ تو اللہ تعالیٰ کی ہر ایک آیت پر غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ نسب تو چلیں والدین سے ہو گیا، لیکن اگر جو خاندان آگے بڑھنے کا سلسلہ ہے وہ تو سسرالی رشتوں کے تھرو ہی ہونے والا ہے۔ آپ کا رب سب قدرتوں کا مالک ہے، اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ تو انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے اور نہ نقصان، اور یہ کافر لوگ اپنے رب کی طرف سے پیٹھ موڑے ہوئے ہیں۔ بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، یعنی بتوں کو جن کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا یہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں یا کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
اور یہ کافر لوگ ہیں، یہ اپنے رب کی طرف سے پیٹھ موڑے ہوئے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر۔ یہ پہلے بھی لیکچرز میں ایکسپلین ہو چکا ہے کہ خوشخبری دینے والے بھی ہیں رسول اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کچھ اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توکل کیے رکھیے اس زندہ جاوید ہستی پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا ہے، کافی ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ متمکن ہو گیا عرش پر، وہ رحمان ہے، تو پوچھ لو اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور زمین اور آسمان کو بنایا، اور پھر وہ اپنے عرش پر جا کر بیٹھ گئے۔ اور اگر اس کے بارے میں جاننا ہے تو کسی علم والے سے جانیے، کیونکہ جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ کی قدرت کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کو جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جو نہیں سمجھنا چاہتا، جو نہیں سننا چاہتا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے؟ کیا ہم اس سے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دے رہے ہو؟ اس نے بڑھا دیا انہیں نفرت میں۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ اللہ کے نام سے تو واقف تھے لیکن رحمان نہیں جانتے تھے۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے تھے کہ رحمان کون ہے؟ یہ کون سا نیا نام ہے جو تم لے رہے ہو؟ اور وہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تمہاری بات پر ہم کیوں سجدہ کریں؟ تو اس طرح کے ان کے جو آرگیومنٹس ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں رکھ دیا ایک چراغ اور ایک روشن چاند۔ اللہ تعالیٰ کی پھر قدرت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اگر ہم سورج اور چاند کو دیکھیں سورج کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے سراجن، اور چاند منیرہ یعنی منیر۔ یہ جو قدرت ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کر دی تھی کہ سورج کی خود کی ایک لائٹ ہوتی ہے، جبکہ مون جو ہوتا ہے وہ ریفلیکشن لیتا ہے سورج کا۔ یہ ہم نے بہت بعد میں سائنس میں پتہ چلا، لیکن قرآن کی اگر ہم الفاظ کو دیکھیں تو یہ ساری چیز واضح ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 62، اور وہی ہے جس نے دن اور رات کو بنا دیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ تو وہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 74 تک یہ پوائنٹس آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اس میں رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ رحمان کے بندے یعنی کیا ہم واقعی میں اللہ کے بندے ہیں؟ اس کے لیے یہ جو آپ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ پوائنٹس میرے اندر ہیں تو میں رحمان کی بندی ہوں، نہیں تو نہیں۔ کون سے ہیں وہ؟ سب سے پہلے تو یہ جو زمین میں آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی ان سے آرگیومنٹ نہیں کرتے بلکہ سلام کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہوئے، یعنی جو لوگ تہجد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تہجد پڑھنے والے، تھرڈ پوائنٹ۔ اور اس کے باوجود وہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والی شے ہے۔ یعنی چوتھا ان کی صفت کیا ہے؟ مغفرت کی دعا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے مستقل ٹھکانے کے لیے بھی اور عارضی قیام کے لیے بھی، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے تو بری ہے ہی جہنم، لیکن کچھ وقت کے رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے۔ اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ اس کے درمیان کا ہوتا ہے۔ یعنی ففتھ کوالٹی کیا ہوتی ہے ان کی کہ خرچ میں اعتدال کا معاملہ کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ بخیل ہوتے نہ ہی بہت زیادہ اسراف کرتے۔ اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، اور نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی کبھی وہ زنا کرتے، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس کی سزا کو حاصل کر کے رہے گا۔ اس کے بعد 6 پوائنٹ کیا بتایا؟ توحید، یعنی کسی کو شریک نہیں کرتے اللہ کی عبادت میں۔ 7 پوائنٹ ناحق قتل نہیں کرتے۔ 8 پوائنٹ زنا نہیں کرتے۔
3 यहाँ पर सिफात बयान कर दी गई हैं। आयत नंबर 69, क़यामत के दिन उसका अजाब दुगना कर दिया जाएगा और वो उसमें हमेशा रहेंगे जलील होकर। दुगना अजाब कर दिया जाएगा से मुराद ये भी हो सकती है कि जो कब्र में उन्हें अजाब दिया जा रहा था उससे ज़्यादा अजाब उन लोगों को दिया जाएगा क़यामत के दिन, ठीक है, यानी उस अजाब को और बढ़ा दिया जाएगा। सिवाय उसके जिसने तौबा की और ईमान लाया और उसने नेक अमल किए, तो ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देता है और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। और जिसने तौबा की और नेक अमाल किए, तो ऐसा शख्स तौबा करता है अल्लाह की जनाब में जैसा कि तौबा करने का हक है। तौबा करने का हक क्या है? तौबा करने का हक ये है कि जब हम तौबा करें तो सच्चे दिल से करें, और तौबा का मतलब ये होता है कि उस काम को दोबारा ना करें। हमें मालूम है कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, हमने तौबा की और हमने दोबारा उस काम को कर दिया कि अल्लाह ताला तो दोबारा माफ़ कर देगा। अगर ये सोच के ही हम तौबा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जिस तरह से तौबा का हक है उस तरह से तौबा करें। और वो लोग जो झूठ पर मौजूद नहीं रहते और जब वो किसी लग़व बात पर से गुजरते हैं तो बावकार अंदाज से गुजर जाते हैं। यानी 9th क्वालिटी क्या बताई है कि झूठी बातों को वो ना तो उसमें गवाह होते हैं और ना ही वहाँ पे मौजूद होते हैं। यानी कोई फिजूल की बातें हो रही हैं, ऐसी मजलिस होती है जहाँ पर बेहुदा बातें हो रही हैं, तो जो अल्लाह के बंदे हैं वो ऐसी जगह पर रुकते भी नहीं हैं, बल्कि वहाँ से बावकार अंदाज से गुजर जाते हैं। और वो लोग कि जब उन्हें उनके रब की आयात के ज़रिए नसीहत की जाती है तो वो उस पर बहरे और अंधे होकर नहीं गिर पड़ते, यानी अल्लाह की आयात को गौर से सुनते हैं। ये इनकी 10वीं सिफत है कि अल्लाह की आयात को बहुत गौर से सुनते हैं। और वो लोग जो कहते हैं ए हमारे परवरदिगार, हमें हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकियों का इमाम बना। 11वीं सिफत क्या है जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनकी, कि वो अपनी आलो औलाद के लिए भी दुआ करते हैं कि वो भी साबित कदम रहें, उनकी आंखों की ठंडक बने और उन्हें परहेजगारों का इमाम बनाया जाए। यानी जो दुआ कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी जो औलाद है, उनकी जो बीवी है, वो भी उनके साथ खड़ी रहे, यानी जिस जमात में वो खड़े हों तो वो मुत्तकियों की इमाम हो। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो कौन होता है? वो अपने घर का एक तरह से इमाम होता है। तो यहाँ क्या फरमाया जा रहा है कि अपनी आलो औलाद के लिए भी दुआ कीजिए कि वो भी मुत्तकी हो और आप मुत्तकियों के इमाम बने। तो ये सिफात हैं जो बयान की गई हैं आयत नंबर 63 से आयत नंबर 74 में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है कि बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि क्या हम वाकई में अल्लाह के बंदे हैं। हम इन क्वालिटीज़ को देखेंगे, गौर करेंगे कि हम इन चीज़ों को करते हैं या नहीं। ये वो लोग हैं जिनको उनके सब्र की जज़ा में बाला खाने मिलेंगे और उनमें उनका इस्तकबाल किया जाएगा दुआओं के साथ और सलाम के साथ। कितनी खूबसूरत उनको इसका जो रिवॉर्ड मिलेगा वो कितना खूबसूरत है। खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। वो बहुत ही उम्दा जगह है, मुस्तकिल क़याम के लिए भी और थोड़ी देर ठहरने के लिए भी। चाहे वहाँ थोड़ी देर के लिए ठहरा जाए और हमेशा रहने के लिए तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। क्या? जन्नत। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मेरे रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, अगर ना होता तुम्हें पुकारना, अब जबकि तुमने झुटला दिया है तो अनकरीब ये अजाब तुम्हें चिमट कर रहेगा। यहाँ पर हमारी सूरह फुरकान एंड होती है। इंशाअल्लाह ताला अब हम पहुँचते हैं सूरह शुअरा की तरफ। ये इस सूरह में 11 रुकू हैं, 227 आयात हैं। ज़्यादातर हिस्सा इसका मक्का में ही नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि आपके रिश्तेदार किसी भी तरह से दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला का जो फरमान है कि अगर वो चाहते तो क्या उनके लिए बड़ी बात थी कि वो एक हुक्म देते और सब के सब सजदे में गिर जाते? ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैं चाहता तो ऐसी कोई निशानी दिखा देता कि सब के सब अपनी गर्दनें झुका देते। और इसमें हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने 7 अंबिया कराम का जिक्र किया है। 7 अंबिया कराम के बारे में यहाँ पर
ان کا جو تذکرہ ہے وہ آیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسیم میم، توسیم میم ہم جانتے ہیں حروف مقطعات ہیں، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس صدمے میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ تو اب جبکہ وہ جھٹلا چکے ہیں تو ان قریب ان تک پہنچ جائیں گی خبریں اس چیز کی جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، بہت جلد ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، کیونکہ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ ان کو کتنا بھی ہم سمجھا دیں لیکن یہ بالکل بھی نہیں سمجھتے۔ تو اب جبکہ وہ جھٹلا چکے ہیں تو ان قریب ان تک پہنچ جائیں گی خبریں اس چیز کی جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اس میں ہم نے کس قدر عمدہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں، ہر قسم کی؟ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کو اچھے سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے آپ لوگوں کو، اور آپ دیکھیں گے اس سورہ میں یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ دیکھیں عزیز یعنی زبردست طاقت کا مالک، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو فوراً ہلاک کر دے، ٹھیک ہے؟ عزیز زبردست طاقت کا مالک، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رحیم، یعنی بہت رحمت کرنے والا، بہت رحیم، شفیق، بہت محبت کرنے والا۔ تو یہ دو صفات ایک ساتھ آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اتنی زبردست طاقت رکھنے کے مالک ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اتنے رحیم بھی ہیں کہ اب اتنے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت شفیق ہیں۔ بہت خوبصورت آیت، بار بار ریپیٹ ہونے والی آیت، اور بہت غور و فکر کرنے والی آیت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس۔ یہاں پر سب سے پہلا ذکر کس کا آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ 7 انبیاء کرام کا یہاں پہ ذکر آئے گا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس۔ کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے عرض کیا ہے میرے پروردگار، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ بھیجتا ہے اور میری زبان بھی روا نہیں، لہٰذا آپ یہ پیغام ہارون علیہ السلام کی طرف بھیجیے۔ ہم آلریڈی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ تھوڑا سا سٹیمر کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور تو انہوں نے کہا کہ آپ ہارون علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجیے، اور میرے ذمے ان کا ایک جرم بھی ہے، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ مصر سے بھاگ کر چلے گئے تھے۔ اب ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں واپس جاؤں گا تو مجھے وہ قتل کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور میرے ذمے ان کا ایک جرم بھی ہے، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ تو ہوا کیا تھا کہ ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اور وہ اسی وجہ سے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ کہاں سے؟ مصر سے۔ تو ان کو ڈر تھا کہ اگر میں واپس جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں، مجھے اس کی سزا نہ دے دیں، جبکہ وہ قتل جو ہوا تھا انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، ان سے خطا ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، تو تم دونوں جاؤ اور ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں سب سننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ نہیں، آپ جائیے اور آپ دونوں کو وہاں پر جانا ہے میری نشانیوں کو لے کر۔ تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنا غلام بنا کے رکھا تھا، تو آپ جائیں اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ واپس لے کر آئیں۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں چھوٹے ہوتے ہوئے اپنے یہاں پالا نہیں تھا، اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے ہیں؟
دیکھیں فرعون، ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے یہاں ایک شہزادے کی طرح رہے تھے، تو یہاں یہی بات فرمائی جا رہی ہے، یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم بھول گئے، آج تم رسول بن کر آئے ہو، تم بھول گئے ہو کہ تم ہمارے یہاں ہی پلے بڑھے تھے، اور تم نے جو اپنا وہ کام کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو. یعنی وہی جس کا ڈر تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی بتا دیا گیا کہ تم نے قتل کیا تھا اور تم بھاگ گئے تھے، اور اب آ کے یہاں پر تم کھڑے ہو گئے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو تب کیا تھا جب میں ناواقفوں میں سے تھا، یعنی جب مجھے کوئی علم نہیں تھا، نہ میں رسول تھا. پھر میں تمہارے یہاں سے بھاگ گیا جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا، پھر میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. اور یہ وہ احسان ہے جو تم مجھے جتلا رہے ہو، جس کے عوض تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. تم جو مجھے جتلا رہے ہو کہ تم نے مجھے پالا، تمہارے یہاں میں پلا بڑھا، تو بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنا لیا اس کا کیا؟ بنی اسرائیل تو تمہارے یہاں غلام بن کے رہ رہے نا. فرعون نے پوچھا یہ رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین کس کے لیے کہہ رہے ہو؟ کون ہے رب العالمین؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا آقا اور مالک، اگر تم یقین کرنے والے ہو. اب موسیٰ علیہ السلام یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ رب العالمین کون ہے، اس کی صفات، اس کی کوالٹیز، اس کی کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کر رہے ہیں کہ دیکھیں رب العالمین کون ہے. رب السماوات والارض وما بینہما. فرعون نے کہا اپنے ارد گرد لوگوں سے کہ آپ سن نہیں رہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بڑا اچھا اس کا جو تفسیر بیان کی ہے اس میں، کہ آپ امیجن کریں کہ ایک دربار لگا ہوا ہے اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور فرعون وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، درباری سارے موجود ہیں، اور وہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام جب بتا رہے ہیں تو فرعون جو ہے وہ اپنے درباریوں سے، جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ تم لوگ سنتے ہو یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ کیا جواب دے رہا ہے، کیونکہ ان کے لیے تو کانسیپٹ نیا تھا. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. انہوں نے پھر آگے کہا، پھر آگے صفت بیان کی کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے. فرعون نے ان درباریوں سے کہا کہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یقیناً یہ تو مجنون ہے. وہی بات جو سارے رسولوں سے کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہو گیا، یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. پھر درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. پھر کہا کہ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون اگر تم سمجھتے ہو. اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں قیدیوں میں داخل کر دوں گا. فرعون نے کیا کہا کہ تم یہ جو رب العالمین کی باتیں کر رہے ہو، اگر میرے علاوہ تم نے کسی اور کو اپنا رب مانا تو میں تمہیں قید کر دوں گا، قیدیوں میں تمہیں شامل کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز لے کر آیا ہوں. تو انہوں نے اب جو نشانی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی اب اس کا انہوں نے ذکر کیا. وہ بولا تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دیا، وہ اچانک ایک اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے پھینکا تو وہ سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے. فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا یہ تو واقعتاً ایک ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس جادو کے بل پر تمہیں تمہارے ملک سے نکال کے باہر کر دے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے دیں اور بھیج دیں تمام شہروں میں نقیب. اب جب مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمام شہروں میں سب جگہ ہم لوگ اعلان کر دیتے ہیں اور جتنے جادوگر ہیں ان سب کو ہم یہاں پر بلا لیتے ہیں. وہ لے آئے آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو. تو یوں جمع کر لیے گئے تمام جادوگر ایک مقررہ دن کے وعدے پر، اور لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کیا تم جمع ہو جاؤ گے تاکہ ہم پیروی کر لیں جادوگروں کی اگر وہی غالب رہے. تو جب جادوگر آ پہنچے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کیا ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ اس نے کہا ہاں ضرور، اور تب تم لوگ یقیناً مقربین میں سے ہو جاؤ گے. اگر تم نے یہ کام کر دیا، اگر تم غالب آ گئے تو کیا ہوگا؟ تم ہمارے مقربین ہو جاؤ گے.
موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پھینکو تم لوگ جو کچھ پھینکتے ہو، تو انہوں نے پھینک ڈالی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہنے والے ہوں گے۔ انہیں اتنا یقین تھا کہ ہم تو اتنے ماہر جادوگر ہیں، ہم ہی یہاں پہ غالب ہوں گے۔ اور انہوں نے کیا کیا، ان کی جو رسیاں تھیں، ان کی جو لاٹھیاں تھیں، وہ سب انہوں نے پھینک دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یک وہ نکلنے لگا اس فریب کو جو انہوں نے بنایا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا جو اژدہا بن گیا تھا، اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی وہاں پہ جو وہ سانپ بن گئے تھے ان سب کو اس اژدہے نے نگل لیا۔ تو سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گرا دیے گئے۔ بہت اہم آیت ہے، اس کو سمجھیں کہ سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہوا کہ وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، وہ کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ اب یہ سب دیکھ کر فرعون نے کیا کہا، آیت نمبر 49، فرعون نے کہا کیا تم لوگ ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو بہت جلد تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا مخالف سمت سے، اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، فرعون اس بات کو تو قبول کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ میری اجازت کے بنا تم لوگ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ تم اس پر ایمان لے کر آئے ہو، اور میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے گا، اور ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی اب جب وہ ایمان لے آئے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فرعون کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہاں پہ پھر ایک نصیحت ہمارے لیے ہے کہ جب ہم توبہ کریں تو سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، اور اس یقین کے ساتھ توبہ کریں کہ ہم نے کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والے ہیں۔ اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی جانب کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، دیکھیں کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ تم راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، اور تمہارا جو پیچھا کیا جائے گا، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر نقیب بھیج دیے، پھر جمع کیا لوگوں کو فرعون نے۔ یقیناً یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، اور بلا شبہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو پکڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ خَاسِرُونَ، اور یقیناً ہم سب خطرے میں پڑ جانے والے۔ اگر یہ لوگ بھاگ گئے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، تو فرعون نے سب لوگوں کو جمع کیا، بس یوں نکالا ہم نے انہیں باغات اور چشموں میں سے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان، دیکھیں کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر چاہتے تو صرف جتنا ان کی جو سولجرز ہوتے ہیں، جو سپاہی ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرعون اگر چاہتا تو خالی ان کو بول دیتا، جو ان کا دستہ ہوتا ہے، کہ بھئی تم لوگ جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو اور جو لوگ ہیں بنی اسرائیل کے لوگ انہیں پکڑ کے لے آؤ۔ لیکن کیونکہ اللہ چاہتے تھے کہ وہ سارے کے سارے لوگ نکل جائیں، تو کیا ہوا، فرعون نے سب کو بلا لیا، سب کو، تاکہ سب لوگ آئیں اور ہم جا کے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے، تو یوں ہم نے نکالا انہیں باغات اور چشموں سے اور خزانوں اور بہت عمدہ قیام گاہوں سے، اسی طرح ہوا، اور ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ مطلب اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا صبح ہوتے ہی۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، اور ابھی تک انہوں نے دریا پار نہیں کیا تھا۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ہرگز نہیں، انا معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کر دے گا۔ پھر ایک اور نصیحت کہ جب ہم یقین رکھیں اللہ پہ تو پورا یقین رکھیں، چاہے سامنے دشمن نظر آ رہا ہو، نہیں، میرا یقین میرے اللہ پر ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے۔
تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ضرب لگائیں اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو، تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنا عصا مارا دریا پر تو کیا ہوا، جب پانی پر مارا تو وہ پھٹ گیا اور وہاں سے ایک راستہ نکل آیا، اور وہ جو دونوں طرف تھا جو پانی تھا وہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کہ کوئی پہاڑ ہوتا ہے۔ اور پھر قریب لے آئے وہیں دوسروں کو بھی۔ اب جو فرعون کی جو قوم تھی، فرعون کے جو لوگ تھے، وہ بھی وہاں سے چلنا انہوں نے شروع کیا جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ راستہ بن گیا تھا۔ اور ہم نے نجات دے دی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو کوئی تھا سب کو، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پھر جب فرعون اور اس کے جتنے لوگ تھے، جب وہ لوگ وہاں پہ اترے تو وہ وہاں پہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اس آیت کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ آیت بھی بار بار ریپیٹ ہوگی کہ ایک نبی کا جب اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیے نشانی ہے یہ، لیکن اس میں سے زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوگی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ اب اس کے بعد کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی اب دوسرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیں۔ جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ یہ کس کو پوچھتے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کے سامنے دھیان میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں کوئی نفع یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے ہم نے انہیں پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا دیکھو تو یہ جنہیں تم لوگ پوچھتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، یہ سب میرے تو دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر مجھے ہدایت دی، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے موت دے گا، مجھے زندہ کرے گا، وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ روز جزا میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ اے میرے پروردگار تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر دے، میرے بعد آنے والوں کے لیے مجھے شہرت عطا فرما اور مجھے بنا دے نعمتوں والی جنتوں کے وارث میں سے، اور میرے والد کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے رسوا نہ کیجیے اس دن سے جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ ہی بیٹے، سوائے اس کے جو آئے اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیجئے، اور جنت قریب لائی جائے گی متقیوں کے لیے، اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی باغیوں کے لیے، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا اب وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ دے سکتے ہیں؟ پھر اوندھے ڈال دیے جائیں گے اس جہنم میں اور سب گمراہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تو 1400 1450 پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ دیکھیں اس طرح سے جہنم ہوگی، اور جو لوگ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں نا، اس میں صرف وہ ایک پراپر عبادت نہیں لے سکتے ہم، اس میں ہم جو جیسے میں نے کہا کہ ہمارا نفس ہے وہ بھی اس میں آ سکتا ہے، ہم کسی درگاہ پہ جاتے ہیں، کسی پیر بابا کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو بہت ضرورت ہے ان چیزوں پہ غور کرنے کی کہ اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بلاؤ انہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب وہ کہیں گے جبکہ وہ اس میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی تھے کھلی گمراہی میں جب ہم تمہیں تمام چیزوں کے پروردگار کے برابر ٹھہراتے تھے۔ اب انہیں یاد آئے گا کہ ہم تم کو پروردگار کے برابر ٹھہرایا کرتے تھے اور نہیں گمراہ کیا ہمیں، لیکن ان مجرموں نے۔ اب وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اب یہاں ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی مخلص دوست کے بارے میں آلریڈی بتا چکی ہوں۔ دوستی ہمیں ایسے انسان سے کرنا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر سکے۔
اور اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم مومن بن جائیں گے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم دوبارہ کبھی نہیں لوٹائے جائیں گے۔ ایک بار جو ہماری زندگی ختم ہوئی تو ختم ہوئی۔ یہ جو ہماری زندگی، اگر ہمارے پاس ابھی 10 سال بھی بچے ہیں، 5 سال بھی بچے، میں تو کہتی ہوں اگر ایک دن بھی اگر ہماری زندگی کا بچا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس ایک دن کو لگانا ہے۔ کیا پتہ اس ایک دن میں اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے دے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔ پھر وہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثریت ان میں سے ایمان نہیں لائے گی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ عزیز بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اب اس کے بعد کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کا۔ جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو۔ یاد کرو جبکہ ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ ان الفاظ پہ غور کیجئے گا، ہر رسول کا ایک ہی طریقہ آپ کو نظر آئے گا، ایک ہی طریقہ دعوت دینے کا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہارے پیروی کرنے والے تو گھٹیا لوگ ہیں؟ یعنی گھٹیا لوگ سے کیا مراد ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں نا لو سوسائٹی، ایک ہائی سوسائٹی ہوتی ہے، ایک لو سوسائٹی ہوتی ہے، جو ابھی بھی ہم لوگ مانتے ہیں، ابھی بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے مسجد کے اندر ہر انسان جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، خواہ وہ بہت امیر ہو یا بہت غریب ہو۔ ہم لوگ یہ جو انٹچیبلز، اچھوت اور یہ سب جو ہمارے کسٹم، ہمارے ٹریڈیشن میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے نا یہ سب۔ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ آپ کے جو لوگ ہیں، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، وہ تو بڑے ہی گھٹیا لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم آپ کو فالو نہیں کر سکتے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا علم کی وہ کیا کام کرتے ہیں، چاہے وہ لوہار ہوں، چاہے وہ کوئی سا بھی کام کرنے والے لوگ ہوں، تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے۔ کاش کہ تم لوگوں کو شعور ہوتا، اور میں ان مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ اگر بظاہر وہ لوگ کچھ بھی کام کرتے ہیں لیکن اللہ کا قرب ان کے دل میں ہے، وہ ایمان والے ہیں، میں تو ان کو کبھی نہیں دھتکاروں گا، میں تو بس ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے فریاد کی اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، تو اب دو ٹوک فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان، اور نجات دے دے مجھے جو میرے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کو بھی جو ان کے ساتھ تھے، ایک بھری کشتی میں۔ پھر ہم نے اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی ایک کشتی تھی جس کے اندر ایمان لانے والے سارے جمع ہو گئے تھے، اور وہ کشتی چلی گئی تھی، باقی جتنے لوگ رہ گئے تھے انہیں غرق کر دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ کی وہی بات کہ اکثریت اس میں سے ایمان نہیں لے کر آئے گی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور رحیم ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر آ رہا ہے۔ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، اور تم میں سے اس پر کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم لوگ تعمیر کرتے ہو اونچی جگہ پر ایک یادگار عبث کام کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اور ان کا بڑا جو قوم عاد، قوم سمود ہم دیکھیں، ان کا کیا تھا، بڑی بڑی ان کی عمارتیں ہوتی تھیں، بڑے بڑے محل ہوتے تھے۔ تو یہاں پر کیا فرما رہے ہیں ان کے نبی کہ تم لوگ یہ جو بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہو وداؤٹ اینی ریزن، یہ بلا ضرورت جو بناتے ہو، اور تم بناتے ہو ایسے شاندار محل کہ شاید تمہیں ہمیشہ ان میں رہنا ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج ہم دیکھیں بڑے خوبصورت ہمارے گھر ہوتے ہیں، تو فرما رہے ہیں کیا تمہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے جو تم اتنی محنت اس کے لیے کر رہے ہو؟ اور جب تم کسی کی
گرفت کرتے ہو، ظالموں کی طرح گرفت کرتے ہو. یعنی جب وہ لوگ کسی پر حملہ کرتے تھے تو بہت ہی بری طریقے سے، بہت ہی ظالموں کی طرح اس پر حملہ کیا کرتے تھے. فاتقوا اللہ واتقون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. اسی کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کے ذریعے سے جن کو تم جانتے ہو. اس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے چوپایوں سے، بیٹوں کے ذریعے، اور باغات سے اور چشموں کے ذریعے. مجھے تو اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا. انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود، ہمارے لیے برابر ہے خواہ تم واز کرو یا نہ کرو. اب جب اتنی باتیں ہود علیہ السلام نے کی کہ دیکھو تمہیں کتنے اچھے جانور ملے، تمہیں بیٹوں سے نوازا، تمہیں چشمے ملے، باغات ملے، تو اس پر انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو یہ سب تم اتنی جو باتیں کر رہے ہو نا، رہنے دو، ہمیں نہیں سننا تمہاری یہ باتیں. ان ھذا الا خلق الاولین، یہ جو تم کچھ کہہ رہے ہو یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں، مطلب یہ سب تو فضول باتیں جو تم کر رہے ہو، اس کا ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. چنانچہ انہوں نے ان کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان نہیں لانے والی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اس کے بعد اب ذکر آ رہا ہے قوم سمود کا. دیکھیں ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لا رہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک بتاتے جا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا. اسی طرح قوم سمود نے جھٹلایا تھا رسولوں کو جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واتقون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے. کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان نعمتوں میں، یہاں امن سے، فی جنات وعیون، ان باغات اور چشموں میں اور کھیتیوں میں، اور نرم اور ملائم خوشوں والی کھجوروں میں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو اتراتے ہوئے. یہ جو قوم سمود تھی، یہ ان کی جو ایک کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں بڑے خوبصورت اپنے لیے گھر بنایا کرتے تھے. آپ یوٹیوب پر اگر دیکھیں گے تو آپ کو کچھ جو اثرات ہیں جو بچے ہیں ان کے وہ نظر آ جائیں گے کہ وہ کتنے خوبصورت، جو کہتے ہیں نا نقاشی جس کو بولتے ہیں، تراش کے وہ پہاڑوں سے گھر بنایا کرتے تھے. یہ ان کی ایک اسپیشلٹی تھی، ان کی ایک کوالٹی تھی. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو اتراتے ہوئے. فاتقوا اللہ واتقون، تو بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور مت مانو حد سے بڑھنے والوں کا حکم، جو لوگ زمین میں فساد مچات کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا کہ اے صالح، تم نہیں ہو مگر ایک سحر زدہ شخص. سیم وہی بات، جب نہیں ماننا ہوتی تھی بات تو کیا کہتے تھے؟ تم تو سحر زدہ انسان ہو. تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان، تو لے آؤ کوئی نشانی اگر تم اپنے وعدے کے سچے ہو. اب انہوں نے بھی کوئی معجزہ مانگا. صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین دن کی باری تمہاری ہے. تو یہاں پر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے جب ایک معجزہ مانگا کہ دیکھیں ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک پتھر کی چٹان ہے، اس میں سے آپ ایک پریگننٹ اونٹنی اس کو نکالیں اور اس کی کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کر دی کہ وہ ایسی ہونا چاہیے، ایسی ہونا چاہیے، بہت ساری کیریکٹرسٹکس ہیں جو بتا دیں. ایسا اس کا کلر ہونا چاہیے، دکھنے میں ایسی ہونا چاہیے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ تمہیں معجزہ دے دیا جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم لے آئیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے جمع کیا سب کو، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور چٹان سے ویسی ہی ایک اونٹنی آ گئی جیسا کہ کہا تھا. اب کہا کہ دیکھو اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں کرنا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ایک دن جو پانی ہے یہ پیے گی، اور ایک دن جو باقی سارے لوگ ہیں تمہارے جانور ہیں وہ اس میں سے پانی پئیں گے. لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے، کفر پر اڑے ہی رہے، جبکہ انہوں نے خود ہی معجزہ مانگا تھا. اب وہ اونٹنی جو تھی وہ وہاں پہ گھومتی پھرتی تھی اور اس کا دودھ یہ لوگ پیتے تھے، اور اتنا ہوتا تھا کہ سب لوگ پی جاتے تھے. لیکن اس پر بھی انہوں نے ظلم کیا، اور ایک آدمی کو انہوں نے منتخب کیا اور اس کا ایک ساتھی تھا، ان دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کے بعد وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 156 پر آ جاتے ہیں.
اور مت ہاتھ لگانا اسے برے ارادے سے، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر وہ ہو کر رہ گئے پچھتانے والے، بس ان کو آ پکڑا عذاب نے، یقیناً اس میں نشانی ہے ان کی، لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور اسی طرح جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو۔ اب کس کی بات آ گئی؟ اب لوط علیہ السلام کے بارے میں بات آ گئی۔ جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واتقون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میری اجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ وہی بات، سیم وہی بات۔ کیا تمام جہانوں میں تم ہی شہوت کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ ان کا سب سے بڑا جرم تھا جو پہلے بھی بیان ہو چکا۔ اور تم چھوڑ دیتے ہو جن کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے، جبکہ تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو یہاں سے نکال باہر کیے جاؤ گے، کیونکہ ان کو تو سننا ہی نہیں تھا، وہ رسولوں کی سنتے ہی نہیں تھے۔ ہر قوم نے یہی کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو تمہارے ان طور طریقوں سے سخت بیزار ہوں۔ لوط علیہ السلام نے کہا میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں، پروردگار تو نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے۔ تو ہم نے نجات دے دی اس کو بھی اور اس کے سب گھر والوں کو بھی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ کون ہے یہ بڑھیا؟ یہ جو ہے ان کی جو بیوی تھی، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئی تھی اور وہ وہیں پر رہ گئی تھی۔ پھر ہم نے اٹھا کر ہلاک کر دیا باقیوں کو، باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو بہت ہی بری تھی وہ بارش جو ان لوگوں پر برسی جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اور اسی طرح اصحاب آئکہ نے بھی جھٹلایا تھا رسولوں کو۔ جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اب شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بات آ گئی کہ شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میری اجرت مگر تمام جہانوں رب کے ذمے۔ اب دیکھیں وہی ورڈنگز، وہی طریقہ، وہی دعوت دینے کا طریقہ، اور وہی عذاب جو پھر ان کے اوپر آیا جب انہوں نے نہیں مانا۔ پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ سب کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے۔ پیمانوں کو پورا بھرا کرو، خسارہ پہنچانے والوں میں سے مت ہو جاؤ، اور وزن کیا کرو سیدھی ترازو کے ساتھ، اور مت گھٹا دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی مخلوق کو بھی۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ اس طرح سے اپنی زندگی گزارنا ہے، بہت ساری چیزیں بتائیں کہ جو وزن ہے اس کو اچھے سے تولو، ترازو سیدھا رکھو، یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی قوم کو سمجھائیں۔ انہوں نے کہا کہ تم تو بس سحر زدہ لوگوں میں سے ہو۔ سیم وہی بات اس قوم نے بھی کی کہ تم تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان، اور تمہارے بارے میں ہمارا گمان غالب ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ یہ ان کی قوم نے ان کو جواب دیا۔ تو گرا دو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا اگر تم سچے ہو۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح کے لوگ ہوتے تھے کہ خود کہتے تھے کہ لائیں ہمارے اوپر عذاب لا دیں، ہمارے اوپر آسمان گرا دیں اگر تم سچے ہو تو۔ اس نے جواب دیا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو انہیں آ پکڑا سائبان والے دن کے عذاب نے، یقیناً وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان نہیں لانے والی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ آپ خوبصورتی دیکھیں اس سورہ کی، اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے اپنی باتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 7 نبیوں کا ذکر آیا ایک کے بعد ایک، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
کہ آپ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ اور یقیناً یہ قرآن جو ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے، اترے ہیں اسے لے کر روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل پر، تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے۔ یہ نازل ہوا ہے واضح عربی زبان میں، اور یقیناً یہ پہلوں کے صفحوں میں بھی موجود ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے عربک لینگویج میں، عربی زبان میں اس کو ہم نے نازل کیا، اور اس کے بارے میں پہلے لوگوں کو معلوم تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تورات میں، انجیل میں اس کا ذکر تھا۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کو تو ساری باتیں معلوم تھی، تو کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہوتا کسی اجمی پر، اجمی کا ڈفرنس سمجھتے ہیں نا آپ، عربی اور اجمی؟ اجمی وہ ہوتے ہیں جن کو عربک لینگویج نہیں آتی، جیسے ہم اجمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی اجمی پر بھی میں نے اس کو نازل کر دیا ہوتا اور وہ اسے ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اگر ایک اجمی ہوتا جیسے ہم ہیں، اور ہم بہت ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تو اتنا زیادہ ٹیکنالوجی یا اتنی زیادہ ایجوکیشن نہیں تھی، اگر اس وقت کوئی اجمی بھی اس قرآن کو اگر عربی لینگویج میں پڑھ کے سناتا تو بھی تم لوگ اس پر کوئی تم پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ معجزے اللہ تعالیٰ نے دکھائے، لیکن ان لوگوں کے اوپر، پہلی قوموں کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم نے داخل کر دیا اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک کہ دیکھ نہ لیں دردناک عذاب کو، تو ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی تو عذاب مانگ رہے ہیں، لیکن جب عذاب آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا تو یہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو کیا آپ نے دیکھا اگر ہم چند سال اور بھی فائدہ اٹھانے دیں، پھر ان پر وہ عذاب دے دیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو کچھ کام نہیں آئے گا ان کے وہ سب کچھ جس کا وہ فائدہ پہنچایا جاتا۔ اگر دیکھیں انسان جو کہہ رہا ہے کہ کیوں ہمیں کچھ مہلت دے دی جائے، ایسا کہیں گے وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا بھی کہیں کہ ہمیں مہلت دے دی جائے، تب بھی کوئی فائدہ یہ لوگ اس مہلت کا نہیں اٹھا پائیں گے۔ اور ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے خبردار کر دینے والے تھے۔ کبھی بھی کوئی بستی اللہ تعالیٰ نے ہلاک نہیں کی جب تک کہ وہاں پہ رسول نہیں بھیجے گئے، انہوں نے دعوت نہیں دی، جب انہوں نے جھٹلایا اس دعوت کو تبھی وہاں پر عذاب آیا۔ یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ظلم نہیں کرتے، ہم تو پوری طرح سے باتوں کو بتا دیتے ہیں، اس کے بعد جو نہیں مانتا اس کے اوپر ظلم، اس کے اوپر جو ہے عذاب آتا ہے۔ اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے۔ دیکھیں عربوں کے یہاں یہ عام تھا کہ جو شاعر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کی جو ردم ہم دیکھتے ہیں وہ کتنی خوبصورت ہے، تو یہ لوگ سوچتے تھے یہ کوئی شاعری ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ شاعر کہا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ شیاطین لے کر آئے ہیں، تو اس قرآن کو شیاطین نے نازل نہیں کیا، ان کی بات کا جواب یہ دے رہے ہیں، اور نہ تو ایسا کرنا ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ وہ تو وحی الہی کے سننے سے بھی معزول کیے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا نارملی کہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ ان کی وہاں جا کر ان کی باتیں سن لیا کرتے ہیں، اوکے، اور ان کی باتوں سے وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، اور وہ آ کے پھر یہاں مطلب لوگوں میں بتاتے ہیں، یا جو ان کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں ان کو وہ بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو اس وحی کو سننے سے بھی انہیں معزول کر دیا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی رسول کی جب بعثت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہوتا تھا کہ ان جو شیاطین ہیں ان کو اس جگہ پر جہاں سے جا کر یہ سن لیتے تھے باتوں کو، اس جگہ پر جانے سے بھی روک دیا جاتا تھا، یعنی وہ ریسٹرکٹڈ ایریا ہو جاتا تھا، شیاطین وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور اسی بات کو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے تو سننے سے بھی ان کو معزول کر دیا گیا تھا، یعنی ریسٹرکٹڈ کر دیا گیا تھا وہ ایریا۔ تو مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، ورنہ تم عذاب پانے والوں میں سے ہو کر رہ جاؤ گے، اور خبردار کر دیجئے اپنی قریبی رشتہ داروں کو۔
اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو بتا دیجئے کہ جو تم کچھ کر رہے ہو اس کا کیا انجام ہوگا۔ ہم آلریڈی جانتے ہیں، احادیث میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو ایک دعوت کی تھی، اور جس میں انہوں نے جب لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو جب انہوں نے دعوت دی تھی تو وہ سب ناراض ہو کر چلے گئے تھے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار کر دیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا تھا، لیکن تب بھی انہوں نے بات کو نہیں مانا تھا۔ اور اپنے بازو جھکا کر رکھیں ان کے لیے جو آپ کے پیروکار ہیں مومنوں میں سے۔ پھر اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ یعنی آپ کا کام دعوت پہنچا دینے کا ہے، اس کے بعد یہ لوگ جو بھی کچھ کرتے ہیں اس سے آپ بری ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھروسہ کیجئے اس پر جو بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دیکھتا ہے آپ کو آپ جب کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، کھڑے ہوتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تہجد کے وقت کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بالکل پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی دیکھیں، ابھی اسی لیکچر میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ تہجد کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں ہم تہجد کو جیسے فرض نمازیں ہیں نا، ایسے اپنے اوپر فرض کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ تہجد پڑھتے ہیں، تو اپنے آپ کو تہجد کے لیے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم لوگ نماز تہجد پڑھنے والے بن جائیں۔ اور وہ دیکھتا ہے آپ کے آنے جانے کو سجدہ کرنے والوں میں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو اترتے ہیں جھوٹ گڑھنے والے گنہگار پر، اور وہ سنی سنائی باتیں کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ شیاطین کی۔ اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آیت، سورہ جس کا نام ہے شعراء، تو جو شاعر ہوتے ہیں، شاعر کی جمع ہوتی ہے شعراء، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو شعراء ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے ان کا کیا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ شاعری انہوں نے سیکھ لی ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ ایک شاعرانہ کلام ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، یہ تو گمراہ لوگوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں؟ آپ کبھی کسی شاعر کی شاعری دیکھیں، یا آج کل اللہ معاف کرے جس طرح کے سانگز ہوتے ہیں، ہم دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، سرگرداں ہوتے ہیں، یعنی کہاں سے کہاں گھومتے رہتے ہیں وہ، ان کے جو شعر ہوتے ہیں کبھی مشرق میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی ان کے شعر جو ہوتے ہیں مغرب میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی کی تعریف میں اتنے زیادہ مطلب کفریہ کلمات ادا کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو دیکھتے نہیں ہو؟ وہ لوگ تو سرگرداں ہوتے ہیں، وہ تو سرگرداں پھرتے رہتے ہیں، یعنی وداؤٹ اینی ریزن کہیں سے کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کون؟ جو شاعر ہوتے ہیں وہ۔ اور یہ کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ شاعروں کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک امیجنری ورلڈ ہوتا ہے ان کا، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اور یہ امپورٹنٹ جو آیات ہیں، یہی اس پوری جو سورہ ہے اس کا جو مین اس کا جو کمپوننٹ ہے نا، وہ یہیں سے ہمیں ملتا ہے ان آیات سے، کہ کیوں اس کا نام سورہ شعراء ہے، کہ جو شاعر ہوتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں کیا تھا، جو شعر و شاعری تھی وہ سب سے زیادہ وہاں پر بڑھ چڑھ کر بولنے والی ایک چیز تھی۔ جو ہر انسان تھا وہ شاعری میں ہی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا تھا۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں، شاعری سے لے کے دیکھیں 2-3 آیات ہیں جو یہاں پر ڈیفائن کر دی گئی ہیں، کہ وہ تو وہ ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اس کو وہ کرتے نہیں ہیں۔ لیکن اس کی جو آخری آیت ہے اس سورہ کی، اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ کیا فرمایا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی جو شاعری کی بات ہو رہی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو، اور ان قریب یہ ظالم جان لیں گے کہ کس جگہ لوٹ کر یہ جائیں گے۔
تو یہاں پر جو شاعر ہیں یہاں پہ ڈیفائن کر دیا گیا کہ جو ایمان لاتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، تو ایسے شاعر ان سب باتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جو اچھا کلام ہوتا ہے، جو اچھا شعر ہوتا ہے، وہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ سب سے بڑا اگزامپل ہے حضرت حسان بن ثابت کا۔ جب ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجم یعنی جب کوئی برائی کرنا، بری بات کہنا، تو جب ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت سے کہا کہ اس کا جواب دیں، اور یہ بھی کہا کہ اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد کریں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حسان بن ثابت نے اس کے جواب میں قصیدے پڑھے، جو کہ لکھے ہوئے بھی ہیں، کہیں سے مل بھی جائیں گے شاید، تو اس میں قصیدے پڑھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں قصیدے کیا ہوتا ہے، کچھ شاعرانہ انداز میں ہی ہوتا ہے۔ تو اس سورہ کا اہم ترین سبق یہاں پر یہی ہے کہ ہر پیغمبر نے اس دور کے اعلیٰ ترین فن کو توڑا، کیونکہ اس وقت شعر و شاعری بہت زیادہ ہوتی تھی۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام میں دیکھیں اس وقت جادو کا زور تھا، تو جادو کے تھرو ہی توڑ کیا گیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری کا دور تھا، تو شاعری سے ہی اس کا توڑ کیا گیا۔ اب حسان بن ثابت ہیں، وہ تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے، جنگ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی صلاحیت یہ تھی کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے اشعار سے مطلب جو تھی وہ اس سے لڑائی کرتے تھے۔ اور عربز میں اگر دیکھا جائے تو دو طرح کی جنگ ہوتی تھی، ایک تو فزیکل جو جنگ ہوتی ہے وہ، اور دوسری شعر و شاعری سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر امپورٹنس جو بتائی گئی ہے اس سورہ کی یہ ہے کہ جس وقت جیسا ماحول ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ ہی جو رسول آتے ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں، اور اس کے تھرو ہی وہ اپنی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری ایک اور سورہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں سورہ نمل کی طرف۔ دیکھیں، جو سورہ شورا ہے اس کے آخری میں ہم نے دیکھا کہ ایمانداروں کی صفت بیان کی گئی، اور سورہ نمل کی ابتدا میں ہم دیکھیں گے کہ فوراً بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے اور خوشخبری کا پیغام لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سورہ میں 7 رکوع ہیں، 93 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک الآیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین حروف مقطعات، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی جو آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور وہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں گا یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے آؤں گا تاکہ تم آگ تاپ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں ذکر کیا کہ قرآن ایک حکمت والی کتاب ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا ان کے ہاتھوں، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے تھے اور مدین پہنچ گئے تھے، اور 10 سال وہاں پر انہوں نے گزارے۔ اب جب وہ واپس مصر آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی فیملی مصر میں تھی، اب انہیں جب مصر یاد آیا، اور جب وہ واپس اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر واپس آ رہے تھے، تو وہاں راستے کا یہ ذکر ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ انہیں کچھ آگ جیسی کچھ نظر آئی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں دیکھتا ہوں وہاں سے کچھ ہمیں مل جائے، کچھ اس سے تاپ لے لیں یا اس سے کچھ ہمیں فائدہ ہو، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کیا ہے۔ آیت نمبر 8، پھر جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا، بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو کچھ اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہیں سے ان کو جو وحی ہے وہ حاصل ہوئی تھی، اور جو ان کے ساتھ کلام کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ کلام کیا تھا وہ یہاں پر
بیان یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یہ تو میں ہوں اللہ بہت زبردست کمال حکمت والا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ جب اس نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انہیں عصا کا معجزہ دکھایا، اور جب وہ گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی بھی دی۔ سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو پھر اس نے بدل دیا برائی کو نیکی سے، تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں، بے حد مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے۔ یہ 2 نشانیاں فرعون اور اس کے قوم کے لیے 9 نشانیوں میں سے ہیں، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ تو 9 نشانیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، اور اس میں سے 2 نشانیوں کا یہاں پر ذکر کر دیا گیا، ایک تو اژدہا اور دوسرا چمکتا ہوا ہاتھ۔ تو جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ پھر وہی ذکر جو ہم ابھی آلریڈی پڑھ کر آ چکے کہ فرعون کے ساتھ جب اس وقت ان کا جو ایک جادوگر کا اور جادوؤں کا سارا جو سلسلہ چلا تھا، وہی یہاں پر دوبارہ سے اس کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ، جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا۔ تو دیکھ لو کیسا ہوا انجام مفسدوں کا۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام، اب اس کے بعد یہاں پہ صرف اتنا ہی ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اب آیت نمبر 15 سے جو ذکر آ رہا ہے وہ داؤد علیہ السلام کا آ رہا ہے۔ اور اللہ کا شکر، اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی جو بادشاہت تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور وہ اللہ کے بہت فرما بردار بندے تھے، ظاہر سی بات ہے رسول تھے، نبی تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور وارث ہوا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا، اور اس نے کہا اے لوگوں ہمیں سکھا دی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، نہ ہی بادشاہت میں بلکہ نبوت میں بھی وہ ان کے وارث ہوئے۔ اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے معائنے کے لیے اس کے تمام لشکر جنوں انسانوں پرندوں میں سے، اس طرح کہ انہیں جماعتوں میں جمع کیا جائے۔ تو یہ ان کی جو جماعت تھی وہ کیا تھی؟ اس میں پرندے بھی تھے، اس میں جنات بھی تھے، اس میں انسان بھی تھے، یہ ان کی ایک جماعت تھی، ان کی جو بٹالین جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر ہر طرح کی چیزیں تھیں۔ یہاں تک کہ جب وہ چیٹیوں کی وادی پر پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا اے چیٹیوں تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ تو وہ خوش ہو کر مسکرائے اس کی اس بات پر، اور اس نے کہا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت اور نیک بندوں میں سے۔ تو کس بات پہ انہوں نے شکر ادا کیا؟ کہ جب انہوں نے چیٹیوں کی بات کو سن لیا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور اس نے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا تو کہا کہ کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ اب دیکھیں یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، میں اس کا تھوڑا سا آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ یہاں سے ملکہ بلقیس کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اور جب اپنے پرندوں کا لشکر لے کر جب سلیمان علیہ السلام گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر جو ہدہد ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیوں حاضر نہیں ہے، اور میں اسے سخت سزا دوں گا اور اسے ذبح کر ڈالوں گا، اور میرے سامنے جب تک وہی کوئی جینیون ریزن لے کر نہ آئے۔ تو کچھ دیر نہ گزری تھی کہ جو ہدہد ہے وہ آیا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ
جو سبا کی ایک سچی خبر میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی جو بادشاہ ہے وہ ایک عورت ہے جسے ہر شے دی گئی ہے اور اس کا تخت بہت بڑا بہت عظیم ہے، اور میں نے دیکھا اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدے کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے اور اسی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ تو ہدہد کی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اندر چھپے ہوئے پانی کو معلوم کر لیتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو وہ بتا دیا کرتا تھا کہ پانی کہاں پر ہے، اور جنات کے ذریعے سے آپ وہاں سے پانی نکال لیا کرتے تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے یہ سچ کہا یا جھوٹ کہا، اور پھر کہا کہ یہ میرا خط لو اور اسے لے جا کر وہاں پر ڈال آؤ اور پھر الگ ہو کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا کہ اے میرے قوم کے سرداروں، دیکھو میرے سامنے بہت عزت والا خط ڈالا گیا ہے، اور یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے، اور میرے مقابلے میں تم لوگ، اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ مانگا کہ اب بتائیں اب میں کیا کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت طاقت والے ہیں، ہم تو لڑ سکتے ہیں، اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں بادشاہ جب کبھی بھی کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ فساد کرتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، تو میں انہیں اپنی طرف سے ہدیہ بھیجتی ہوں، مطلب لڑائی نہیں کرنا، میں ہدیہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد وہاں سے کیا لے کر لوٹتا ہے۔ اچھا، ملکہ یہ اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان کس طرح کے بادشاہ ہیں۔ جب یہ تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ غضبناک ہوئے اور کہا کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہے، اب تم ان تحفوں سے خوش رہو، ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، اور جب ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لے کر جائیں گے جن کا وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ قاصد پیغام لے کر ملکہ کے پاس پہنچا اور اس نے ڈر کر بتایا کہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ تو کیا ہوا کہ جو ملکہ تھی وہ اسلام قبول کرنے کے لیے راضی ہو گئی، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو سرداروں میں سے کوئی ہے جو میرے پاس جب وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس آئیں گے اس سے پہلے ہی ان کا تخت میرے پاس، کیونکہ اس کا تخت جو تھا وہ بہت عظیم تھا، تو کوئی تخت جو ہے وہ میرے پاس لے کر آ جائے۔ تو اس میں سے ایک جن نے کہا کہ میں اس کو لے کر آ جاتا ہوں، پھر ایک شخص تھا جس نے یہ کہا کہ میں اسے لے کر آ جاتا ہوں، اور اس تخت کو وہ وہاں پر لے کر آ گئے، اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کے اندر کچھ چینجز کر دیے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ ملکہ اسے پہچان پاتی ہے یا نہیں، اور ملکہ نے اس کو پہچان لیا اور اس نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اسلام جو ہے اسے قبول کر چکی تھی، اور وہ بہت زیادہ ایک عقلمند عورت تھی، اور اس نے کہا کہ مجھے پہلے یہ ساری چیزیں علم ہو چکی تھیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مطلب اس کو جو عبادت کرتی تھی وہ بتوں کی، اس سے بھی روک دیا گیا، اور اس کے بعد پھر انہیں ایک محل میں لے جایا گیا، اور وہ اتنا مطلب شیشے کا اور اتنا خوبصورت محل تھا کہ انہوں نے کیا سمجھا کہ وہ جو محل ہے وہ پانی ہے، مطلب تخت جو فرش ہے وہ پانی کا ہے، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ جو فرش ہے یہ تو پورا شیشے کا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام کی اور اللہ کی اطاعت کروں گی، ان کی اطاعت کے لیے تیار ہو جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری بات ہے جو میں نے بہت جلدی میں آپ کو بتا دی، انشاءاللہ تعالی اب ہم ایک ایک آیت پڑھیں گے تو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس نے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا تو کہا کہ کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ میں اسے بہت سخت سزا دوں گا، اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ تو کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ معلوم کیا ہے جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس قوم سبا کے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، اس کا تخت بہت عظیم و شان ہے، اور میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، اب وہ راستہ نہیں پا رہے۔ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں سے اور زمینوں میں سے، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔
اللہ لا الہ الا هو الرب العرش العظیم. یہ آیت سجدہ ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ جہاں جس حال میں ہیں اس وقت اپنے سر کو تھوڑا سا جھکا دیں اللہ کے لیے آیت سجدہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، میں بھی یہ سجدہ کر رہی ہوں تلاوت کا، آپ لوگ بھی سجدہ کر دیں. جس حال میں ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، جیسے ہیں، اسی حال میں اپنے سر کو تھوڑا سا جھکا دیں. اللہ کا وہ تلاوت کا سجدہ آپ لوگوں کا ہو جائے گا. جی، سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم ان قریب دیکھیں گے تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹے ہو. میرا یہ خط لے جاؤ، اسے ان کے پاس جا کر ڈال آؤ، پھر ان سے الگ ہو کر دیکھتے رہو کہ کیا جواب دیتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ میری قوم کے سردار، میری طرف ایک بہت عزت والا خط ڈالا گیا ہے. یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے. یہ کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو جاؤ، میرے پاس حاضر ہو جاؤ. اس نے کہا، اے سرداروں، میرے اس معاملے میں آپ لوگ مجھے مشورہ دیں. میں کسی معاملے میں بھی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ موجود نہ ہوں. انہوں نے کہا، ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت رکھنے والے ہیں، اور فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے، چنانچہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں. اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور اس میں معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وہ ایسے ہی کیا کرتے ہیں. تو میں ان کی طرف اپنے ایلچی کچھ تحائف لے کر بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لے کر واپس لوٹتے ہیں. تو جب وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس تو اس نے کہا، کیا تم میری عنایت کرنا چاہتے ہو مال اور دولت سے؟ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے. اپنے تحائف سے تم خود ہی خوش رہو اور لوٹ جاؤ تم ان کی طرف. تو ہم نے اس پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم نکال کر باہر کریں گے انہیں اس ملک سے ذلیل کر کے، اور وہ خوار ہو جائیں گے. پھر اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہیں جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچیں؟ جنہوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اور میں یقیناً اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. کہنے لگا، وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس میں سے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے قبل کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے. پھر جب اس نے دیکھا اسے اپنے سامنے رکھا ہوا، اس نے کہا کہ میرے رب ہی کے فضل سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب یقیناً بے نیاز بہت کرم کرنے والا ہے. اب دیکھیں کیا ہوا کہ شیطان نے، ایک جن نے کہا کہ میں لے آتا ہوں، ایک انسان تھا جس کے پاس کوئی علم تھا، اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں، اور پلک جھپکتے ہی وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا. اب یہاں اس آیت کو سمجھانا تھوڑا ضروری تھا کہ ہو سکتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اس پہ غرور کرتے، تکبر کرتے کہ دیکھو میرے پاس کیسے کیسے لوگ ہیں کہ پل بھر میں، لمحہ بھر میں، پلک جھپکتے ہی یہ تخت میرے پاس آ گیا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیرا ہی فضل ہے کہ یہ کام ہو سکا. یہی ہمیں کرنا چاہیے. یہی یہاں سے ہمیں اس چیز کی نصیحت ملتی ہے کہ جو ہم شکر ادا کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ہے، ناشکری بھی ہمارے لیے. اللہ کو ہمارے اس جو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اسے اللہ کا کیا ہونا ہے؟ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہمارا ہی ہونا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس کے لیے اس تخت کی حیثیت ذرا بدل دیں، ہم دیکھیں گے کہ وہ پہچان پاتی ہے ان لوگوں یا نہیں، یا ان لوگوں میں سے جو ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتی، یا مطلب وہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو اس تخت کو پہچان لیتی ہے یا پھر اس کو نہیں پہچان پاتی. پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا، کیا اسی طرح کا ہے آپ کا تخت؟ اس نے کہا تو گویا وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا ہے اور ہم اسلام لا چکے ہیں. وہ جو عورت تھی، وہ جو ملکہ تھی، وہ ذہین تھی، سمجھدار تھی، اور اس نے اپنے تخت کو فوراً پہچان لیا اور کہا کہ ہم تو ان سب سے پہلے ہی اسلام کو لا چکے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا اس سے جس کو وہ پوجتی تھی اللہ کے سوا، اور وہ کافر قوم میں سے تھی.
اس سے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ، تو جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو ایسا محل ہے جو شیشوں سے بنا ہے۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کرتی ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری جب خوبیاں جب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جب انہیں پتہ چلی کہ کتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کو، تو اس کا تو کچھ بھی اس عورت کے پاس نہیں تھا جو بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی، تو اس نے کہا کہ میں اطاعت کرتی ہوں سلیمان علیہ السلام کی بھی اور اللہ تعالیٰ کی بھی، اس اللہ کی جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو یہاں پر یہ والا واقعہ جو ہے ہمارا ختم ہوتا۔ اس کے بعد اور ہم نے بھیجا تھا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو کہ تم اللہ کی بندگی کرو، تو اس پر وہ لوگ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ اب یہ واپس ہم صالح علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ پہلے پڑھ کر آ چکے، اس سے اب تھوڑا اور یہاں پر موجود ہے کہ جب صالح علیہ السلام آئے تو دو گروہ میں وہ لوگ آپس میں بٹ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، کچھ لوگ تھے جو آپ کو ماننے والے تھے اور کچھ لوگ تھے جو آپ کو نہیں مانتے تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں جلدی نہیں بچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے؟ تم لوگ اللہ کی مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، ہمارے اوپر فوراً تم عذاب کیوں نہیں بھیج دیتے؟ تو اس پر کیا کہہ رہے ہیں صالح علیہ السلام کہ دیکھو جو تم لوگ یہ سب کچھ جلدی کر رہے ہو نا، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے تم بخشش کیوں نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو۔ اس نے کہا کہ تمہاری نحوست کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ دیکھیں کتنی سرکش قوم تھی، انہوں نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم تو ہمیں منحوس نظر آتے ہو، جب سے تم ہمارے ساتھ آئے ہو ہماری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہوتا، برا ہی برا ہوتا ہے۔ تو جس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو نحوست ہے یہ تو تمہاری خود کی ہی وجہ سے ہے۔ اور اس شہر میں 9 بڑے بڑے سردار تھے، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو 9 سردار تھے وہاں پر وہ لوگ، ان کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ جو 9 سردار تھے انہوں نے کیا سوچا تھا کہ ہم صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اس سے پہلے کہ عذاب ان پر آئے۔ دیکھیں یہ جو ہم نے پہلے پڑھا نا کہ وہ جو اونٹنی تھی اس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، اب اس کے بعد جب صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے اوپر اب عذاب آئے گا 3 دن کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ عذاب آئے گا اس سے پہلے ہی ہم صالح علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ پوری طرح سے ان لوگوں نے پلاننگ کر لی تھی انہیں تباہ کرنے کی، اور اس سے پہلے ہی عذاب ان کے اوپر آ گیا تھا۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ اس شہر میں 9 بڑے بڑے سردار تھے، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم سب آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم لازماً رات کو حملہ کریں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر، پھر ہم اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس گھر والوں کے قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چال چلی کہ ان کے مطلب وہ قتل کی جو پلاننگ کر رہے تھے اس سے پہلے ہی ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا۔ تو دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا ان کی چال کا، ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ ان کی سازش کو کامیاب ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہیں اس ظلم کے سبب جو انہوں نے کیا، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ ظاہر سی بات ہے جو تقوی رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ اب لوط علیہ السلام کے بارے میں بات آ گئی آیت نمبر 54 میں۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم فحش کام کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو؟ کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال باہر کرو لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔
جیسے ایک ٹونٹنگ وے میں بولتے ہیں نا، یہ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں، نکالو ان کو یہاں سے، نکال کے باہر کر دو۔ تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی۔ تو کیا ہوا، ان کی جو ہم ابھی آلریڈی ہم پڑھ کر آ چکے کہ جب انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے اور میں بہت پریشان ہو چکا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ان کو ماننے والے تھے وہاں سے الگ ہٹا دیا، اور جو باقی جو قوم رہ گئی تھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، جس میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی موجود تھی۔ اور ان کے اوپر ہم نے ایک بارش برسائی، تو بہت ہی بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ خبردار کر دیا گیا تھا، اس کا مطلب کہ ہم نے رسول دیکھیں وہاں پر بھیج دیے تھے، ہم نے رسول کو بھیجنے کے بعد ہی وہاں پر ہم کوئی بھی عذاب وہاں پر دیتے ہیں، کوئی بھی جو ان کے اوپر سزا دی جاتی ہے ان کو تب دی جاتی ہے جب ہم انہیں خبردار کر دیتے ہیں۔ اس کی آخری آیت اب ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پارے 19 کی وقال الذین جو ہم پڑھ رہے تھے، اس کی آخری آیت ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ آپ علیہ السلام کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل شکر اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے لیے اس کے بندوں پر جن کو اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ تو کس آیت پہ یہاں پہ دیکھیں، اس کا جو ہم اس کا اینڈ کر رہے ہیں وہ کس آیت پر ہے کہ کل حمد اور کل شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کہتے ہیں نا الحمدللہ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ورڈ ہوتا ہے الحمدللہ، ساری تعریفیں، سارا شکر، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ وسلام، اور سلام ہے کس کے لیے؟ ان بندوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ تو کیا اللہ بہتر ہے یا جن کو تم شریک بناتے ہو؟ وہی سوال پر اس پارے کا اینڈ ہو رہا ہے، اور یہی سوال ہمیں اپنے دل کے اندر رکھنا ہے کہ کون زیادہ بہتر ہے، اللہ یا وہ جن کو ہم شریک بنائے پھرتے ہیں؟ ہم زبان سے تو فوراً کہہ دیں گے بے شک اللہ زیادہ بہتر ہے، اللہ زیادہ بڑا ہے، اللہ اکبر، لیکن کیا ہمارا دل اس بات کا گواہ ہے کہ ہم اللہ کو ہی بہتر مانتے ہیں؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔